अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। आ मिले इस तरह, नूर बानी की कलम से है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी पसंद आए। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं। माहिर माहिर, ओहिर उठ भी जाओ, अब क्या कर रही हो? यूनी का टाइम हो गया है। वो अपने बालों पे ब्रश करते हुए बोली कि उसने कल ही सैलून से जाकर छोटे करवा लिए हुए थे। वजह बस ये कि वो बड़े बाल नहीं संभाल सकती थी। यूनी का टाइम निकल जाता इसके बाल बनाते बनाते। हीर उठना है कि नहीं? अब की बार उसने गुस्से से कहा। नहीं, मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ। मेरी नींद नहीं पूरी हुई, माहिर ने कहा, जिस पर वो उसे हल्का सा घूर कर रूम से निकल गई, क्योंकि अब यहाँ रुकने का उसे उठाने का कोई फायदा ही नहीं था। अरहा के रूम से निकलने के बाद माहिर ने आंखें खोलकर तसल्ली की कि अरहा निकल गई है। तब उसने सीधे होते हुए बैठते हुए फोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगी, साथ साथ मुस्कुराने लगी। अगर मैडम ने नहीं जाना था तब मेरे 5 मिनट क्यों जाए किए? बड़बड़ाते हुए नीचे उतर रही थी जब उसे नीचे बड़ी मामा नजर आई। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा बच्चा, तैयार हो गया? बस बानू नाश्ता लगा रही है, करके जाना, उन्होंने प्यार करते हुए कहा। अरहा लाउंज में आई और सबको एक ही बार सलाम करके नाश्ते की टेबल पर बैठ गई, जहां पर सरबराही कुर्सी पर अब्बासी साहब बैठे थे। उनके साथ वाली एक कुर्सी पर फरमान साहब बैठे थे, जो कि उनके छोटे भाई थे। दूसरी तरफ मेहरान साहब बैठे थे, जो कि फरमान साहब के जुड़वा भाई थे। इनके साथ वाली कुर्सी पर शहरयार अब्बासी बैठा था। अरहा फरमान अपने बाप फरमान साहब के साथ आकर बैठ गई। मामा जल्दी से नाश्ता दे दे, नहीं तो खान बाबा ने भी बातें सुनानी कि आज फिर लेट हो चली। अरहा ने अपनी माँ को देखते हुए हुंकार भरा था। आज खान बाबा छुट्टी पर है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं वापस ऑफिस से वापसी पर तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। और शहरियार ने नाश्ता करते करते मसरूफ से अंदाज में कहा, जी शहरी भाई, मैं तो चल लूंगी, मगर माहिर आज छुट्टी पर है। हैरत है, ये लड़की आज फिर छुट्टी कर रही है, अभी 2 दिन पहले भी तो छुट्टी की थी, मेहरान साहब ने कहा। अरे छोड़ो महर, क्या करते हो, अब बच्चों की भी लाइफ है, गुजारने दो, तुम छोड़ जाना जाते हुए राह को बेटा। अब्बासी साहब ने पहले मेहरान साहब को कहा, फिर शहरियार को कहा। जी बाबा जानी, चले शहरी भाई, मेरा तो हो गया, अरहा ने उठते हुए कहा। हम्म। शहरियार भी उठ गया। अल्लाह निगहबान, सबने एक जबान हो कहा, जिस पर शहरियार ने जज्बात में सर हिला दिया। तुमने फिर बाल कटवा लिए? शहरियार ने गाड़ी में बैठी अरहा को पीछे से टोका। जी शहरी भाई, मुझसे नहीं संभाले जाते, आप भी जानते हैं ना, मुझसे नहीं ब्रश फिरता इतने लंबे बालों में। कल मामा साथ गई थी बाजार, वापसी पर सैलून से कटवा लिए। वो तो ठीक, मगर इतने छोटे करवा लिए, दिल नहीं दुखा? तुम लड़कियों की तो आधी जान होती है बालों में, हा हा हा। होती होंगी लड़कियों की, मगर मैं इन सब लड़कियों जैसी नहीं हूँ शहरी भाई, मेरा लेवल थोड़ा अलग है, अरहा ने भी इतराते हुए कहा। माहिर ने क्यों छुट्टी की आज? शहरियार ने पूछा। मुझे क्या पता, मैं क्या जानू शहरी भाई, आपकी मंगेतर है, आप ही जानो, ही। अरहा ने भी शहरियार को टोका दिया, जिस पर शहरियार ने गाड़ी चलाते हुए उसे घूरना भी जरूरी समझा। अरहा को यूनिवर्सिटी उतार कर शहरियार कंपनी की तरफ चल दिया। अब्बासी हाउस, जो कि लाहौर के एरिया इलाके में 2 कनाल की जगह पर बना है। यहाँ का एरिया बहुत ही पुरसुकून है, किसी का आना जाना नहीं होता, पर हर एरिया में गार्ड मुनक्किद है। यहाँ की सिक्योरिटी अपनी मिसाल आप है। बड़े बुजुर्गों के बाद इस घर के सरबराह अब्बासी साहब है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। हर काम, सीरियस काम को इजी लेते हैं, कोई परेशानी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उनका मानना है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको परेशानियों में गुजार देंगे तो जिएंगे क्या। उनके बीवी रोशानी अब्बासी, ये भी अपने शौहर की तरह मिजाज की ठंडी है। इनके 2 बच्चे, सबसे बड़ा और खानदान का चश्म चिराग शहरयार अब्बासी और उसकी बहन शनाया अब्बासी।
شہریار کی عمر ابھی 29 سال ہے، جبکہ شنایا کی عمر 26 سال۔ شہریار اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا ہے، جبکہ 3 سال پہلے شنایا کی شادی ہو گئی تھی اہنام مرزا کے ساتھ، جو کہ شہریار کا بچپن کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اب بزنس پارٹنر بھی ہے۔ بچپن سے ہی اہنام کا آنا جانا تھا عباسی ہاؤس میں، اور جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اہنام کو شنایا کی عادتیں پسند آنے لگی۔ عادتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ہی عرصے میں اہنام شنایا کو پورا کے پورا پسند کرنے لگ گیا، جس کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا، مگر شہریار اپنے دوست کی کیفیت سے واقف تھا۔ اس نے 3 سال پہلے ہی اپنے ماں باپ کو سب بتا دیا، اور روشان بیگم کو بھی اہنام پسند تھا۔ پھر عباسی صاحب نے ایک روز اہنام کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے آؤ رشتے کے لیے۔ اہنام نے اگلے دن کا انتظار نہ کیا اور اسی شام اپنے ماں باپ کو لے آیا، اور اگلے ہی مہینے ان دونوں کی سادگی سے شادی کر دی گئی۔ اب 3 سال بعد شنایا 19 سے تھی، اس کی پریگننسی ویک تھی، جس وجہ سے ڈاکٹر نے ریسٹ دی ہوئی تھی۔ اہنام نے ہر ممکن شنایا کو خوش رکھا تھا، اس کا اتنا خیال رکھا کہ اب شنایا بھی اہنام سے محبت کرتی اور اپنے خوب نخرے اٹھواتی، جو کہ اہنام شوق سے اٹھاتا۔ اب بات کرتے ہیں فرمان صاحب اور مہران صاحب کی۔ یہ دونوں جڑواں بھائی اور عباسی صاحب سے بے انتہا مخلص اور محبت کرنے والے۔ ان کی ماں نے ان تینوں بھائیوں میں بہت محبت پیدا کر رکھی ہے۔ ایک کو تکلیف ہو تو باقی دونوں تڑپ اٹھتے ہیں۔ فرمان صاحب کی نیچر بچپن اور جوانی میں شرارتی تھی، جبکہ اب بڑھاپے میں قدم رکھنے پر ان کی نیچر اب ایسی ہو گئی کہ نہ شرارتی ہے نہ غصے میں سادی سی زندگی گزارے۔ ہاں، مگر اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ کچھ سخت ہے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جس کا نام مرحات تھا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو جنم دے رہی تھی، تبھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، جس پر فرمان صاحب نے اپنی بیٹی کا نام ارہا رکھا۔ ارہا کی پرورش اس کی تائی جان یعنی کہ روشان بیگم نے کی، جس وجہ سے ارہا روشا بیگم اور شنایا کے زیادہ قریب ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی جب فرمان صاحب کو لگا کہ ان کی 6 سالہ بیٹی کو اب اپنی ماں کی ضرورت ہے، تب انہوں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے روشان بیگم سے مشورہ کیا۔ اتفاق سے مرحوم مرحا بیگم کی بہن ماں نہ بننے کی وجہ سے طلاق لے کر اپنے ماں کے پاس آ چکی تھی۔ روشان بیگم نے سب گھر والوں کی رضامندی سے فرمان صاحب کا دوسرا نکاح ماہم بیگم سے کروا دیا، جو کہ ان کا سب کا بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔ ماہم بیگم نے ارہا کو اپنی بیٹی بنایا، اس کی ہر ضرورت پوری کی، اور ارہا نے بھی تو ماہم بیگم کی خالی جھولی محبت سے بھر دی۔ ماہم بیگم نے نہ صرف ارہا کو جبکہ اس گھر کے اور گھر والوں کو بھی سنبھال لیا۔ فرمان صاحب بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھے، اب خوش بھی تھے، مگر جو شوق اور شرارتیں تھی وہ کہیں جا سوئی، یا شاید مرحا بیگم کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ پھر آتے ہیں مہران صاحب کی طرف۔ ان کی عادت تھوڑی سخت ہے، جو کہ ہر بات برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی۔ ان کی بیوی آؤٹ آف فیملی سے آئی تھی، جس کا نام یاسمین تھا۔ ان کی یہاں بیٹی ہوئی، جس کا نام ماہر رکھا۔ بیٹے کی خواہش تھی، جس پر ان کے بیٹے تو ہوئے، مگر دونوں کچھ دن ہی بعد فوت ہو جاتے۔ بیٹا نہ ہونے پر مہران صاحب کے نیچر کچھ چڑچڑے سے رہتے تھے، اور اکثر ان کے غصہ کا لاوا یاسمین بیگم پر نکلتا تھا۔ ماہر تو اپنے باپ کے پاس تک نہ جاتی تھی، اپنے باپ سے محبت تو بہت کرتی تھی، مگر جب اپنے باپ کے منہ سے سنا کہ ایک دن 15 سالہ ماہر فادرز ڈے پہ روشانہ بیگم کے ساتھ مل کر کیک بنایا تھا اور ارہا سے کارڈ بنوایا کر اپنے باپ کے پاس سے آفس سے آنے کے بعد ان کے روم میں لے جانے لگی، جب باہر سے ہی اس نے مہران صاحب کی کڑوی باتیں سن لی۔ مجھے شروع سے ہی بیٹا چاہیے تھا، مگر نہیں، تم نے بیٹی جیسا عذاب میرے گلے میں ڈالنا تھا۔ میں ہر بار کہتا تھا یاسمین مجھے بیٹا دیکھ کر مکمل کر دو، مگر مجھے مایوس ہی کرتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے آپ مہران؟ بیٹا دینا میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایسا نہ کہے 2 بیٹے پیدا تو کیے تھے میں نے، مگر وہ اتنی ہی مہلت لے کر آئے تھے۔ یاسمین بیگم مہران صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خاموش
خاموش ہو جاؤ یاسمین، میرے سامنے زبان درازی نہ کیا کرو۔ مجھے نہ تم میں اب کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی اب ماہر سے کوئی لگاؤ ہے۔ تم دونوں کو مہینے کا خرچ مل جایا کرے گا، گزارا کر لیا کرنا، وہ کہتے واش روم میں چل دیے۔ دروازے پہ کھڑی ماہر اپنے کی باتیں سن کر آنسو بہاتی اپنے روم میں آئی اور کیک کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک کر، کارڈ کو پھاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک کر اپنے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب بابا جانی اس سے محبت کر لیتے، اس سے خوش ہو جاتے، مگر انہیں بیٹی عذاب لگتی تھی۔ کچھ دن رونے کے بعد مہران نے اپنے کلاس کی ایک لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے اسے سب بتا دیا، جس پر اس کی دوست نے اسے غلط راستے پر لگا دیا، جس پر وہ لڑکوں سے باتیں کرتی کہ ان سے دوستیاں رکھتی۔ اس نے کبھی بھی ارحا کو اس بارے میں نہ بتایا، نہ ہی کبھی بھنک بھی پڑنے دی، کیونکہ ارحا نے وہ فوراً اپنی ماں سے ذکر کر دیتی۔ اب ماہر مہران کو اپنے باپ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اب وہ اپنی اس دنیا میں مگن تھی۔ مہران صاحب کہاں جانتے تھے ان کے غصے میں کہے گئے الفاظ ایک دن ان کے گلے کا توق بنیں گے۔ جب ارحا 18 سال کی ہوئی تو اس کے ماموں ممانی نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے وجدان کے لیے مانگ لیا، جو کہ لندن میں سیٹل تھے۔ وجدان ارحا سے 7 سال بڑا تھا اور ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وجدان کو بھی ارحا پسند تھی۔ ماہم بیگم نے جب ذکر کیا تو فرمان صاحب نے یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا، جس پر روشان بیگم کو ہرٹ ہوا، کیونکہ وہ شہریار کے لیے ارحا کو تب سے ہی پسند کر بیٹھی تھی جب مرحا بیگم کے انتقال کے بعد روشان بیگم نے ارحا کی پرورش کی تھی۔ ہاں، ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا یہ اپنی اس خواہش کے بارے میں۔ ماہم بیگم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر شادی ارحا کی پڑھائی مکمل ہونے پر کرنی تھی۔ رشتہ پکا ہونے پر روشان بیگم عباسی صاحب سے ناراض ہو گئی، کیونکہ عباسی صاحب جانتے تھے انہیں ارحا پسند ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ پھر ایک روز عباسی صاحب نے کھانے کی ٹیبل پہ مہران سے ماہر کا ہاتھ مانگ لیا، جس پر مہران صاحب اور یاسمین بہت خوش ہوئے، کیونکہ شہریار ہر لحاظ سے بہتر تھا اور مہران صاحب کو بیٹا چاہیے تھا۔ اب شہریار کی صورت میں ان کو بیٹا بھی مل گیا۔ ان دونوں رشتوں میں غلطی ہوئی اور بہت بڑی، کیونکہ کسی نے نہ تو ارحا سے پوچھا نہ ہی ماہر سے پوچھا۔ ماہر کو آگے پیچھے گھومنے والے لڑکے پسند تھے، جبکہ شہریار ایک میچور لڑکا تھا جو کہ نہ تو آگے گھومتا تھا نہ ہی کسی لڑکی کے پیچھے۔ اور ارحا کو بھی وجدان نہیں پسند تھا، کیونکہ وہ ارحا کو ہر مومنٹ پر گفٹ بھیجتا، اسے میسیجز کرتا اور برتھ ڈے وش کرتا، جو کہ ارحا کو جھوٹی عادتیں لگتی۔ ہاں، یہ سب وجدان شادی کے بعد کرتا تو ارحا کو اچھا لگنا تھا۔ ان 5 سالوں میں شہریار نے نہ تو ماہر کو کبھی وش کیا نہ ہی کبھی کوئی گفٹ دیا، بلکہ کسی اسٹرینجر کی طرح رہتا تھا۔ ایسے لگتا رہتا کہ ماہر ہے نہیں ایک برابر۔ ماہر ارحا اور اس کے لیے دونوں لٹو وجدان کو دیکھ جج جاتی اور اپنی زندگی کا بھی اپنے باپ کو ہی کوستی۔ ایک بار پوچھ لیتے تو منع کر دیتی، مگر کسے پرواہ۔ اب ارحا اور ماہر ماسٹرز کے خاص سیمسٹر میں تھے، ان کے پیپرز کے بعد ان دونوں کی شادی کرنے دینی تھی، جس پر گھر کی تینوں خواتین تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ ارحا بیٹا، ماہم بیگم نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پکارا۔ جی ماما، فون یوز کرتی ارحا نے اپنا فون سائیڈ پہ رکھا۔ میری جان کیا کر رہی تھی؟ ماہم بیگم نے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ فیس بک سکرول کر رہی تھی۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ماما، پتہ نہیں کیوں، ارحا نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اب تو سب اچھا لگے گا میری جان کو، ماہم بیگم نے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ارحا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وجدان آ رہا ہے پاکستان شادی کی ڈیٹ فکس کرنے اور ساتھ ہی آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے، ماہم بیگم نے محبت سے ارحا پر واری صدقے جاتے اسے بتایا۔ یہ خبر سنتے ہی ارحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ مطلب جو اسے اداسی تھی، اس کا مطلب یہ تھا۔ ماما، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سب سے دور کیسے رہوں گی؟ ارحا نے اب اپنا خدشہ پیش کیا۔ میرا پیارا بچہ، آج نہیں تو کل کرنی ہے نا، پھر آج ہی صحیح۔ اور وجدان کی بھی عمر ہو گئی ہے، اب وہ انتظار نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بس چاہتا ہے اب جلدی سے شامل ہو جائے اس کی زندگی میں۔
ماہم بیگم نے محبت سے سمجھایا اور اس کی اداسی سمجھ گئی، مگر ماما ارہا نے کچھ کہنا چاہا مگر ماہم بیگم نے روک دیا۔ میری جان، میں نہیں چاہتی کل کو کوئی مجھے کہے کہ سوتیلی ماں تھی اس لیے ابھی تک بیٹی کو بیاہا نہیں، کوئی یہ کہے کہ اچھا تھا رشتہ جان بوجھ کر نہیں کیا، وقت سے پہلے شادی کی چھوٹ گئے جائے۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہے آپ؟ میری سوتیلی نہیں، میری اپنی ماں ہے، اب نہ کہنا ایسا کچھ بھی۔ آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے ایسے ہزار رشتے قربان۔ ارہا نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو اپنی ماں کے گرد لپیٹ دیے۔ اچھا میرا پیارا بچہ، اب میں ذرا کچن دیکھ لوں، بھابھی بھی اکیلی ہے۔ ماہم بیگم نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ جی۔ ارہا نے اس سے آگے کچھ کہا ہی نہیں۔ کیسے کہتی وہ کسی سے کچھ؟ اسے وجدان کی شوق نیچر نہیں پسند تھی۔ وجدان کا اسے میسیجز کرنا، اسے کالز کرنا، ہر موقع پر وش کرنا، اسے گفٹ بھیجنا، ارہا کو یہ سب نہیں پسند تھا۔ وہ ان لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو یہ سب دیکھ کر وقتی خوش ہو جائے۔ اسے تو نکاح کے بعد کی زندگی جینی تھی، ان سب خوشیوں کے ساتھ۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد اچھا لگتا تھا۔ اور وجدان، اس کی نیچر الگ تھی، بہت الگ۔ وہ جس چیز کو پسند کر لے وہ اس کی تھی، اسے کوئی چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اس کی اجازت کے بغیر۔ مگر ارہا وہ چیز نہیں، انسان ہے، وہ بھی جیتی جاگتی باشعور۔ ارہا جانتی تھی وجدان یہ سب کچھ بس ارہا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے اور سب لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ وہ کتنا کیئرنگ ہے، اتنا کچھ کرتا ہے ارہا کے لیے۔ وجدان دلہانی ارہا کے نزدیک صرف ایک دکھاوا تھا اور کچھ نہیں۔ نہ جانے کتنی ہی دعاؤں میں ارہا نے اللہ سے اپنے لیے بہتر مانگا، مگر ابھی تو ارہا کی یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ شہریار آفس میں تھا، کوئی میٹنگ، کوئی ڈیلز دیکھ رہا تھا، جب ماہر نے غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور شہریار کے ڈیسک کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہریار نے ماہر کو غصے سے گھورا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم شہری؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ اس نے خود کو گھورتے شہریار عباسی کو دیکھتے کہا۔ آ تو سکتی ہو، ہزار بار آ سکتی ہو، مگر تہذیب کے دائرے میں۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے؟ شہریار نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم پوچھ سکتے ہو۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو شہری؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں کچھ اہمیت رکھتی ہوں تمہاری زندگی میں کہیں؟ نہ تم مجھے کالز کرتے ہو، نہ ہی میسیجز۔ میرا برتھ ڈے تک تمہیں یاد نہیں، جب میں کال کروں تو تم بھی بن جاتے ہو۔ ماہر نے غصے سے اپنا لاوا نکالا۔ مجھے ایسے چوچلے بازی پسند نہیں، اور ویسے بھی یہ سب کچھ شادی کے بعد اچھا لگتا ہے، نہ کہ پہلے۔ اگر میں ابھی یہ سب کچھ کرنے لگ جاؤں تو تم شادی کے بعد اپنی ایکسپیکٹیشن ہائی کر لو گی۔ شہریار نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اچھا مگر وجدان بھی تو ہے، اس طرح کی دقیانوسی سوچ نہیں ہے، ماہر نے تنزیہ کہا۔ ہیر شہریار نے اسے وارن کیا، کیونکہ وہ ہر بار وجدان کو بیچ میں لے آیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا شہری، ہماری منگنی کو 5 سال ہو گئے، مگر ایک رنگ تک تم نے مجھے دے نہ سکے، اور ایسی بورنگ لائف نہیں گزار سکتی تمہارے ساتھ۔ ہیر نے بھی طنز اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ اچھا پھر جو کر سکتی ہو کر لو، میں ایسا ہی ہوں۔ مجھے یہ چوچلے پسند نہیں کہ منگیتر کو یہ کر کے دو، وہ کر کے دو، اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ، کبھی کچھ بھی ہیر پریکٹیکلی سوچو، یہ بس وقتی اچھا لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ عجیب بھی لگتا ہے۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے، کم از کم شادی کے بعد منگیتر کا ٹیگ نہیں ہوگا، نہ شاہد نامدار ہوگا۔ وہ جو بھی کروں شاعری تر کروں گا، شیری میں نہ پچھتا رہی ہوں۔ اچھا ہے، پچھتانا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے کام کرنے دو، اور آئندہ نہ آنا اس طرح کی فضول گوئی کے لیے، شہریار نے مسروخ سے انداز میں کہا۔ ہیر بھی غصے سے نکل کر دروازہ زور سے پٹک کر چلی گئی۔ شہریار نے اپنا سر اپنی کرسی کے ساتھ ٹکا دیا۔ کیسے گزرے گی ماہر مہران کے ساتھ زندگی؟ شاید بہت مشکل، خود سے ہی کہہ کے خود کو کمپوز کیا اور آگے ہو کر اپنے کام کو لگ گیا۔ رات اسے اس بات سے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سوچتی رہی کہ کوئی تو بات ہو جائے جو اسے وجدان کی طرف اٹریکٹ کر لے، مگر ایسے کچھ نہیں تھا۔ انہیں سوچوں کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں کھو گئی، مگر یہ نیند پرسکون نہ رہی۔ کچھ ہی گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وقت دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، بیڈ پر سوئے ماہر کو دیکھا اور ٹیبل سے جائے نماز کے لے کر باہر نکلی۔
लाउंज में आकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। रात के इस वक्त हर कोई अपने अपने कमरों में नींद पूरी कर रहे थे। नींद जब से कोसों दूर थी वो तो अरहा फरमान थी। तहज्जुद पढ़कर फ्री हुई तो अपने खाली हाथ उठाकर देखने लगी किस तरह अल्लाह से दुआ मांगे कि उसकी ये दुआ भी कबूल भी होंगी कि नहीं। या अल्लाह, मैं इस काबिल तो नहीं कि तुझसे कुछ मांग सकूं, मगर अल्लाह क्या करूं, हूँ तो तेरी ही बंदी ना। तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तेरे सिवा कोई दूसरा रब तो है नहीं जिससे मैं कुछ भी मांग सकूं। अल्लाह, जब तूने ही दुआ कबूल करनी है तो कर लेना। अभी वो अल्फाज अदा कर रही थी कि थका हारा शहरियार अंदर दाखिल हुआ। अरहा को सबसे बेगाना दुआ मांगते देख उसकी तरफ बढ़ा। मतलब ऐसी भी क्या विश है जो इस वक्त अल्लाह से दुआ मांग रही है। उसने हैरत से उसके जानिब कदम बढ़ाए और रहा कि ये मासूमाना अल्फाज सुनकर हंसी तो आई मगर जब्त कर ली। मगर अल्फाज सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अल्लाह जी, कोई ऐसा मर्जजा कर दे कि मेरा और वजदान का रिश्ता टूट जाए। अल्लाह जी, आप जानते हैं ना, मुझसे दिखावे की जिंदगी नहीं जी जाती। जो भी हूँ खुलकर हूँ। अल्लाह जी, मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वजदान जैसा बंदा नहीं चाहिए। अल्लाह जी, मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मुझे कॉल या मैसेजेस करते हैं। मुझे उनके ये तोहफे भी नहीं चाहिए। भला शादी से पहले ये सब अच्छा भी लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इतने सालों से आपसे दुआ मांग रही हूँ, मेरी जान छूट जाए वजदान नामी तौक से। आप सुन ही नहीं रहे। अब सुन लेना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगी। अरहा ने आंखें बंद करते हुए शिकवा किया और शहरयार उसके ये अल्फाज सुनते हुए खामोशी के साथ जैसे उस तरफ आया था वैसे ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अरहा भी दुआ करके फ्री होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मगर इन दोनों के कदम एक ही मंजिल के जानिब बढ़ गए। मिलना तो था, मगर किस तरह, ये तो वक्त ने बताना था। वक्त ने अपना पहिया किस तरह और किस संत घुमाने थे, ये तो वक्त ही जानता था। 3 दिन बाद अब्बासी हाउस में गहमा गहमी थी। लंदन से फ्लाइट पाकिस्तान लैंड हो गई थी। घर की औरतें किचन में मसरूफ थे, घर के मर्द ऑफिस में थे, मगर शहरियार एहराम इन सबको लेने गए थे। लंदन से अरहा के मामू काशान दुर्रानी, उनकी जोजा रहीमन और उनके इकलौते बेटे वजदान दुर्रानी पाकिस्तान आए थे, वजदान की शादी करने और दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए। शहरियार और एहनाम ने उनका इस्तकबाल किया और उनको लेकर अब्बासी हाउस की जानिब बढ़ गए। वजदान दुर्रानी, गोरा रंग, सिल्की बाल जिनको जेल से सेट किया गया था, मगर फिर भी कुछ बाल माथे को छू रहे थे। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर रॉयल ब्लू जूते जो बूट पहन रखा था। हाथ में एक घड़ी और ब्लैक ही बूट पहने हर लड़की के दिल को धड़कन के लिए काफी थे। वो बिलाशिबा हसीन मर्दों में से था, मगर दिल का हसीन ना था। जो भी करता था लोगों को दिखाने के लिए करता था। लोग उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो और एक अरसे तक वजदान को याद रखे। वो जब से आया था मुख्तसर सी बात किए लगातार मोबाइल के साथ लगा रहा। शहरियार ने कुछ बातें की, मगर उसने सरे से जवाब देते हुए फिर से फोन के साथ लग गया। थोड़ा सफर तय करने के बाद उसने एनाम को पुकारा। मिस्टर, यहाँ कोई बुके शॉप होंगी क्या? क्या है ना, मुझे अरहा के लिए फूल लेकर जाने हैं। हाँ हाँ है, अभी आने लगी है। बस एहराम को ये बात अजीब तो लगी, मगर एहतराम के दायरे में रहते हुए हाँ मान गया। जबकि शहरयार बस फ्रंट मिरर से एक बार वजदान की जानिब देखा और फिर सामने देखने लग गया। अब वो ऐसे छिचोड़ा टाइप का नहीं था कि क्या अब उस तरह की नहीं थे, मगर वजदान की ये हरकतें माहिर और शहरयार के बीच में लड़ाई करवाने के लिए काफी थी। गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई। दुर्रानी साहब अपनी जोजा रहमन दुर्रानी और वजदान के साथ घर में दाखिल हुए। पीछे अहनाम और शहरियार चौकीदार के साथ सामान अंदर लेकर आ रहे थे। घर में सब मौजूद थे और इन सब का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। वजदान की निगाह इरहा को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नजर ना आई। वजदान बेटा, आप जिसकी तलाश कर रहे हो वो अभी किचन में आती होंगी, बस रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर रही है। माहम बेगम ने अपने भतीजे को लाड और मजाक में टोका था। वजदान भी सबसे अच्छे से मिला
اور جب وہ ماہر کی جانب بڑھا تو ماہر جو کہ اسے پہلے سے ہی دیکھ رہی تھی بلش کرنے لگی۔ آخر کو وجدان درانی کی پرسنالٹی ہر دیکھنے والے کے لیے آخر تھی۔ ہیلو بیوٹی، یو لک گارجیس. I think I can move my eyes from you. Can I say that you look more beautiful than many girls? وجدانی الفاظ سب گھر والوں کے سامنے ادا کیے اور ماہر جو جب سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی اس کے پرسنالٹی سے متاثر تھی اس کے الفاظ میں کھو سی گئی۔ ہاں، ماہر مہران کو یہی سب تو چاہیے تھا، اسے اس نظر سے دیکھنے والا چاہیے تھا، اس کی خوبصورتی کو سراہنے والا چاہیے تھا، مگر اس کے نصیب میں تو شہریار عباسی اس کے باپ نے تھوپ دیا تھا، جسے نہ تو رومانس آتا تھا نہ ہی کبھی اس کی تعریف کرنے آئی۔ تھینک یو سو مچ، ماہر نے ہلکے سے کہتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے کیے اور نیچے دیکھتے ہلکا سا مسکرانے لگی۔ وجدان بھی اسے دیکھتا ہوا پلٹ گیا اور ارہا کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ارہا اپنے ساتھ ملازمہ کو لیے باہر آئی اور ملازمہ کے ہاتھ میں فریش جوسز کے گلاسز تھے۔ وجدان ارہا کو دیکھتے آگے کی طرف ہو گیا۔ بلا شبہ وہ پیاری تھی، بہت زیادہ حسین تو نہیں تھی مگر بہت زیادہ پیاری تو وہ تھی۔ اس کا رنگ گورا، آنکھیں بڑی بڑی کالے رنگ کی چمکتی تھی۔ ارہا فرمان کی ناک چھوٹی اور ہونٹ درمیانے سے تھے، نہ بڑے نہ ہی پتلے۔ سفید رنگ کا کڑھائی والا جوڑا پہنے، نیچے کالے رنگ کی جوتی جس کے اوپر سکور رنگ نگ تھے وہ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے اور نظریں جھکائے سب کی طرف آتی ہوئی وجدان کے دل پر لگی تھی۔ وجدان نے ارہا کو دیکھا، بہت بار دیکھا تھا مگر صرف کبھی تصویروں میں تو کبھی ویڈیوز میں۔ وجدان اپنی ٹف روٹین کی وجہ سے بہت کم پاکستان آیا تھا اور لاسٹ ٹائم تقریباً 5 سال پہلے ہی آیا تھا، جب ہی تو ان دونوں کا رشتہ پکا ہوا تھا۔ ارہا نے ایک بار بھی غلط نگاہ وجدان کی طرف نہ بڑھائی تھی۔ وہ ملی تھی ماموں جان سے، ممانی جان سے اور نظریں جھکائے وجدان کو سلام کیا اور آگے ایک جوس کا گلاس رکھا۔ وجدان نے کچھ کہنا چاہا جب وہ پلٹ گئی۔ تائی جان، کھانا ایک بار دیکھ لے، پھر اگر دم کا ٹائم ہو گیا تو کھانا لگا دیتے ہیں۔ ارہا نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا، کیا پتا پھر کوئی درانی کرتا ہو جناب کو سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے۔ چلو بیٹا، روشانی بیگم بھی ارہا کو لے کر کچن میں چلی گئی، جبکہ ماہم بیگم اور ماہر سب کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، یا یوں کہنا اچھا لگے گا کہ ماہر وجدان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ شہریار نام تو کب کے وہاں سے روم میں آ گئے تھے۔ یار یہ کتنا عجیب بندہ ہے، پتا نہیں ہے ارہا کیسے گزاریں گی، مجھے تو یہ کاغ بھی نہیں بھایا۔ احنام نے فائلز جمع کرتے ہوئے شہریار سے کہا۔ ہاں، کیا کر سکتے، بڑوں کا فیصلہ ہے، ہمارے یہاں وہی مانا جاتا ہے جو بڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے، شہریار نے سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تو بھی مان رہا ہے۔ پتا نہیں، مجھے یہ ماہر کی سمجھ نہیں آتی، کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، گھر کا کام کرنا بھی پسند نہیں، کھانا بناتے ہوئے کوفت محسوس کرتی، کس طرح گزارا کرے گا تو بھی؟ احنام نے شنایا کی رٹی رٹائی بات دہرائی۔ شنایا کو بھی ماہر اپنے پیارے بڑے بھائی کے لیے بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں مطلب اب بات وجدان سے لے کے ہیر تک کیسے چلی گئی؟ وہ جیسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیا پتا شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ شہریار نے ٹھنڈی آہ بھرتے احنام سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چل کوئی نہیں، چل نیچے چلتے، اس بلا کو دیکھتے اب کیا کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، احنام نے چہری سے کہتے ہی اپنی بات پر زوردار کہا مارا۔ شہریار بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ سمجھا کہ ارہا کیوں وہ دعا کر رہی تھی۔ جب نیچے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اسے غصہ تو بہت آیا مگر وجدان کے گھر کا داماد تھا، اسے کہہ کر کیا کہہ سکتا تھا۔ ارہا کھانے کے کہنے لاؤنج میں آئی۔ جب وجدان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا، ارہا بے یقینی سے وجدان کو دیکھنے لگی کہ سب کی موجودگی میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی اسی کے گھر کے فرد ہے۔ اب تو عباسی صاحب، مہران صاحب اور فرمان صاحب بھی آگے تھے کھانے کے لیے۔ ارہا، یہ میں تمہارے لیے بہت پیار سے لایا ہوں۔ وجدان نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کے سامنے پھولے کے بکے کیا۔ اس کے چہرے پہ ہنوز مسکراہٹ تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے منظر بہت حسین تھا مگر ارہا اسے تو کوفت ہو رہی تھی، اپنے باپ کے سامنے کیسا سین کریٹ کیا گیا تھا
اور باقی سب وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرمان صاحب کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا، باقی سب بھی، جبکہ انعام اس کے چہرے پہ بیزاری چھلک رہی تھی، مگر شہریار اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ارحا سے شہریار کی آنکھیں نہ دیکھی گئی۔ اسے لگا کہ اس کی اپنی ہی غلطی ہے، کوئی جس پر شہری بھائی غصہ کرے۔ ارحا نے وجدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جو کہ آرام سے چھوٹ گیا تھا کیونکہ اس کی گرفت ہلکی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائے سب۔ ارحا نے بات سنبھالنی چاہی مگر اس کی آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وجدان ارحا کا ریئیکشن دیکھتے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو لگا کہ ماحول خوشگوار ہو جائے گا، سب دیکھیں گے کہ وجدان کتنا خیال کرتا ہے ارحا کا، مگر ارحا نے سارے خیالات ہی موڑ دیے۔ سب آرام سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے کھانا کھانے۔ وجدان نے بھی اپنی کیفیت پل ہی میں بدل لی۔ سب کھانا کھانے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ہیر سمجھ گئی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ سب نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شہریار اور انعام آفس چلے گئے، جبکہ عباسی صاحب اور فرمان صاحب گھر تھے، اور مہران صاحب کو بھی گھر ہی روک لیا تھا تاکہ ان بڑے اب بچوں کے آگے کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ ارحا بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رحیمن بیگم اور درانی صاحب گیسٹ روم میں چلے گئے تاکہ ریسٹ کر سکے، اور وجدان باہر لان کی طرف چلا گیا۔ وجدان کو دیکھتے دیکھتے ماہر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ "Hey handsome, do you want any company as a friend?" ماہر نے وجدان کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ Yes beauty, I really and badly need company." وجدان واقعی میں بور ہو رہا تھا جب اس نے ہیر کی آفر مان لی۔ "تو تم یہاں پر آئے ہو شادی کرنے کے لیے، رائٹ؟" ہیر نے بات کا آغاز کیا۔ "ہاں، میں یہاں شادی کرنے اور ارحا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا." وجدان نے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں کہ جانا، اگر وہ جانا چاہے تو." ہیر نے جان بوجھ کر بات کو لقمہ دیا۔ "مطلب؟" وجدان نے جاننا چاہا۔ "مطلب یہ کیا ہے؟" ارحا ٹھہری، آزاد ذہن کی لڑکی، وہ کیسے تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر پا سکتی ہے؟ وجدان، تم کہاں جانتے ہو اسے؟ میں جانتی ہوں، جس نے بچپن اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں گزارا۔ اب آ کر ہمارا کمرہ الگ ہوا، مگر کمرہ الگ ہونے سے کیا؟ بدلتی نیچر تو ایسی کہ ایسی ہے نا۔ ہیر نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ "کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ کھل کر کہو." وجدان کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ "دیکھو وجدان، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھے دوست ہی سمجھو، وہ بھی اس لیے کیونکہ میں یہاں اس گھر میں میری زندگی اجیرن ہے۔ ہر کوئی مجھ پر حکمرانی چاہتا ہے، اسی لیے میرا رشتہ شہری سے طے کر دیا۔ مگر تم نے مجھے اندر تک جھانک لیا، تم نے مجھے محسوس کروایا کہ میں بھی کچھ ہوں، میرے بھی کچھ احساسات ہیں۔ تم نے یہ چند پل کی ملاقات میں مجھے بے مول سے عزیز تر کر دیا، تب میں تمہیں کھائی میں کیسے کودنے دوں گی؟" ہیر نے وجدان کو شیشے میں اتارنا چاہا، جس پر وجدان کے ایکسپریشن سے لگ ہی رہا تھا کہ جناب شیشے میں اتر گئے۔ "وجدان، ارحا اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ ہر روز لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، کالز پر، میسیجز پر، وہ بھی سب سے چھپ چھپ کر۔ اسے یہاں یونیورسٹی کے لڑکے گفٹ دیتے رہتے، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے، کوئی ایک لڑکا نہیں، نہ جانے کتنے لڑکے لگائے ہوئے اپنے پیچھے۔ جانتے ہو، اسی لیے تو تمہارے دیے گئے گفٹس کی ارحا کی نظر میں کوئی قدر نہیں۔ وہ تو اسے نہ جانے اتنے گفٹس ملتے ہیں کہ وہ تمہارا گفٹ کھولتی بھی نہیں۔ اگر یقین نہیں تو تم خود ارحا کے روم میں دیکھ لینا، اس کے ڈریسنگ کے نیچے 3 الماریاں ہیں، اس میں اتنے گفٹس آج بھی پڑے ہوئے، ان میں سے تمہارے بھی ہوں گے۔ جانتے ہو، وہ شہری پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی، مگر شہری نے اسے گھاس نہیں ڈالی۔ ہیر نے آخری تیر چھوڑا۔ "میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باہر سے نظر آنے والی لڑکی کس طرح کی نکلیں گی." وجدان نے غصے سے کہا تھا۔ وہیں وجدان، جو بظاہر ایسی بنتی ہے جیسے سب دیکھنا چاہتے۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں، کل کو تم اس پہ لگام ڈال کر رکھنا، پر شاید ایسی لڑکیوں پہ لگام بھی کام نہ کرے۔ تم نہیں جانتے وجدان، پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اپنا سمجھ کر بتا رہی ہوں، مگر شاید مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماما بھی بس جلدی جلدی شادی کرنا چاہتی ہے ارحا کی، اس لیے تو دیکھنا کل جلدی کی ڈیٹ رکھیں گی تاکہ ارحا سے ان کی جان جلدی چھوٹے، باقی تمہارے گلے کا توق بن جائے." ماہر نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ "نہیں ماہر، تم نے اچھا کیا میری آنکھیں کھول دی، ورنہ مجھے کہاں پتہ لگنا تھا
अरहा के बारे में? मैं तो समझता था कि वो बाहर जैसी दिखती वैसी ही अंदर है। वजदान ने कुछ सोचते हुए कहा। वही तो वजदान, तुम्हें किसी ने बताना था, तभी तो पता लगना था, और यहाँ तुम्हें किसी ने कुछ नहीं था बताया। माहिर ने धीरे धीरे से वजदान के कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगी। वजदान ने एक नजर माहिर के चेहरे पे देखा और फिर अरहा की सूरत दिल में सोचने लगा। उसे कहाँ गुमान था, जो लड़की पिछले 5 साल से उसके नाम के साथ मंसूब थी, उसकी कॉल्स क्यों नहीं सुनती थी, उससे बात क्यों नहीं करती थी, उसके भेजे गए तोहफा का क्यों जवाब नहीं देती थी। अगले दिन सब ने पुरसुकून माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते से फारिग होकर सब मर्द ऑफिस में चले गए, जबकि औरतें माहिर को छोड़कर सब किचन में और घर के कामों में मसरूफ हो गई। किचन में रोशाने बेगम और अरहा लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी करने, जबकि माहम बेगम और यास्मीन बेगम घर के काम करवा रही थी। आज माहिम बेगम ने रहीमन बेगम वजदान की माँ के साथ बाजार जाना था। अरहा के लिए शगुन का दुपट्टा और कुछ सामान खरीदना था। माहिर भी सुबह नाश्ते के बाद से घर से गायब थी। किसी ने कुछ पूछा भी ना था, क्योंकि उसकी तरफ से कौन सा सीधा जवाब आना था। दोपहर के खाने से पहले वो घर आई। उसके हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग थे, जिन्हें वो संभालती हुई घर में दाखिल हुई। सामने ही से उसे अरहा नजर आई। अरहा, मेरे लिए चाय तो बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माहिर ने अरहा को रास्ते से हटाना चाहा। अच्छा, मैं बना देती हूँ, तुम बैठो। अरहा को आज माहिर का रवैया अजीब तो लगा, मगर उसे छेड़कर घर में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो आज के दिन के लिए बहुत परेशान थी। आज उसके और वजदान के निकाह की तारीख रखी जानी थी। दोनों ततरात से जल्दी ही थी। अरहा चाय बनाने किचन में चली गई, जबकि माहिर ऊपर के पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे की जानिब बजाने के बजाय वो अरहा के कमरे में गई। उसके ड्रेसिंग टेबल के नीचे की अलमारियों में तहरीफ रखने लग गई। हर एक तोहफे के ऊपर अलग अलग लड़कों के नाम थे, बाकायदा गिफ्ट रैपिंग में लिपटे हुए थे। देखने वालों को साफ लगना था कि इतने तोहफे हैं कि खोले ही ना गए हो। माहिर अपना काम मुकम्मल करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दोपहर के वक्त खाने के मेज पर सब बातें कर रहे थे, मगर वजदान खामोश था। कभी अरहा को देखता तो देखता ही रहता कि क्या वाकई अरहा ऐसी भी हो सकती है। दोगली पर्सनालिटी की। खाने से फारिग होकर वजदान फिर लॉन की तरफ बढ़ गया। हीर भी उसके पीछे ही होली। तुम यहाँ हो वजदान, मैंने सोचा कि बता दो तुम्हें। अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारा हक बनता है। अरहा को आज सुबह तोहफे आए थे, जो कि मुलाजिमा के साथ मिलकर उसने कमरे में रखे थे। अब वो खाने से फारिग होकर देखेंगी, चलोगे साथ? माहिर ने वजदान को ऑफर करते हुए जले पर मिर्च छिड़कने का काम सर अंजाम दिया था। हाँ चलो। वजदान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए माहिर माहिर को यहाँ आने से पहले ही अरहा को कमरे में भेज चुकी थी, जिसकी असाइनमेंट नहीं थी मिल रही, जिसकी माहिर को बकौल अरहा के ड्रेसिंग टेबल की अलमारी में होनी थी। इधर अरहा ने अलमारी खोली और इतने ताहिफ देखकर परेशान हो गई कि ये कहाँ से आए और उनके ऊपर किस किस के नाम लिखा, जो कि अरहा को पता भी नहीं था। अभी अरहा कुछ सोचती जब वजदान उसके कमरे में दाखिल हुआ, साथ साथ माहिर भी। वजदान अरहा को ड्रेसिंग के पास नीचे जमीन पर बैठते देख तो गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अरहा के आसपास माहिर के कहने के मुताबिक गिफ्ट्स पड़े थे, जिनको अभी तक खोला भी नहीं गया था। ये मंजर देखते वजदान दुर्रानी माहिर मेहरान की बातों पर ईमान ले आया था। पीछे खड़ी माहिर पीछे खड़ी माहिर इस अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुद को दाद देने लगी, जब वजदान कुछ भी कहे बगैर वहां से निकल पड़ा। पीछे खड़ी माहिर अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुद को दाद देने लगी, जब वजदान कुछ भी कहे बगैर वहां से निकल पड़ा। अनहा ना समझी से माहिर को देखने लग गई। उफ़ो, मैं बताना भूल गई कि मुझे मेरे ही कमरे में मिल गई ये मेरी असाइनमेंट, तुम इतनी मेहनत ना करो। और वो ये सब कहते वहां से वॉकआउट कर गई। रात के वक्त खाने के बाद सब लोग लाउंज में जमा थे। सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि वजदान सपाट सा चेहरा लिए बैठा था। शनाया भी एनाम के साथ यहाँ आ गई थी अब, और अपनी डिलीवरी तक यहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसका आखिरी महीना चल रहा था। शनाया बात बात पर अरहा को छेड़ने लगी, जिस पर वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद दुर्रानी साहब मुद्दे की बात पर आए। चलो अब बताओ फरमान,
کیا خیال ہے اب تمہارا؟ کیا فیصلہ ہے؟ کیا اب ہم اپنی امانت کو لے جائیں تمہارے پاس سے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب بھائی جان سے ہی پوچھے، وہ گھر کے بڑے ہیں، جب بھی بولیں گے میں رخصت کر دوں گا اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ، فرمان صاحب نے مؤدب انداز میں سے کہا۔ عباسی صاحب یوں ہی نہیں جان چھڑکتے تھے اپنے بھائیوں پر، ان کے بھائیوں نے انہیں سب کے سامنے اور اکیلے میں بھی مان میں بڑھا دیا تھا۔ آج اسی جمعہ کو نکاح کر لیں گے، رخصتی ارہا کے پیپرز کے بعد رکھ لیتے۔ عباسی صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، طے ہو گیا پھر؟ یہ الفاظ وجدان نے ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ سے شگن کی چوڑی لے کر ارہا کے صوفے کے پاس آیا اور ایک نظر ارہا کے طرف دیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے پاس بیٹھی ماہر کے سر پر چنری اڑا دی۔ اس جمعہ کو میرا اور ماہر کا نکاح ہوگا اور ماہر اسی جمعے کو رخصت ہو کر میرے پاس آئیں گی۔ یہ منظر دیکھتے سب شاکڈ ہو گئے، جبکہ گھر کے ہر مرد غصے میں آگے۔ گھر کی ایک بیٹی کو چھوڑ کر وجدان نے دوسری کو چنا، وہ بھی وہ لڑکی جو پچھلے 5 سال سے شہریار کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔ کیا بے غیرتی ہے وجدان، فرمان صاحب نے غصے سے کہا۔ کیسی بے غیرتی پھوپھا جان؟ مجھے ارہا اپنے کے لیے پسند نہیں، مجھے ماہر پسند ہے، بس اب میں اسی میں بات کیا ہونی ہے؟ آپ غصے میں آ گئے۔ I think it's normal. If you don't like one thing, you can choose another one. کہنا کیا چاہتے ہو تم گھٹیا انسان؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں تمہارے لیے کوئی معمولی چیز ہے جسے تم جب چاہے اپنی مرضی سے بدل لو؟ اب کی بار شہریار دہاڑا۔ او پلیز شہری، اب تم شروع نہ ہو جانا۔ اب کی بار ماہر کھڑی ہو گئی۔ اب وجدان کا ساتھ بھی تو دینا تھا، اس نے یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے تھا کہ وجدان ارہا کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے۔ وہ سب کچھ جو بھی ارہا کے لیے کرتا تھا اب ماہر کے لیے کرے۔ ڈیڈ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وجدان ارہا کو پسند نہیں کرتا، مجھے چاہتا ہے اور میں بھی وجدان کو چاہتی ہوں۔ آپ لوگ زیادہ تماشا نہ بنائیں، اور ویسے بھی وجدان کے نام کی شگن کی چنری اب میرے سر کی زینت ہے۔ اب آپ اس سب کی مرضی ذلیل کرنا چاہے تو کر لیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پاس کھڑی ارہا بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسے قبول ہوتی دعائیں جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو؟ کیا سچ میں اللہ نے سن لی تھی اس کی دعا؟ کیا سچی میں اب ارہا کو لندن نہیں تھا جانا پڑتا؟ اب ان سب میں شہریار کا کیا ہوگا؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اور ماہر نے ایسا کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ عباسی صاحب بھی غصے سے سب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ کچھ کہنے لگے تو روشانہ بیگم نے آگے بڑھ کے انہیں چپ کروایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو ہم کیسے تم دونوں کو الگ کر سکتے؟ اس جمعہ کو نہیں بلکہ کل ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا، بس۔ روشانہ بیگم نے کسی کی بھی نہ سنتے ہوئے اپنے فیصلہ سنا دیا، جبکہ عباسی صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب بھی روشانہ بیگم ان کو خاموش کروا کر کوئی فیصلہ کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ سن لیا سب نے کیا کہا روشانہ بیگم نے؟ جایا سب اپنے اپنے کمروں میں اور کل کی تیاریاں کرے سب۔ عباسی صاحب نے بھی سب کو کہا۔ جب سب بے یقینی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے، یہ کیا کر رہے؟ ایک بچی کی زندگی ہلا کر دوسری کا نکاح کر رہے ہیں۔ روشانہ بیگم جب سارے کمرے کام مکمل کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو عباسی صاحب انہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے سارے کام ختم ہو گئے؟ انہوں نے آفس کی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جی بس ہو گیا مکمل، ابھی کچن سے نکل کر سیدھا کمرے میں آئی ہوں۔ آج کے ہنگامے نے تو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ عباسی صاحب دیکھ لے آپ بھی، آپ نے مجھے ہی آمادہ کیا تھا ماہر کے لیے۔ شکر ہے اللہ کا کہ شادی سے پہلے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ شادی کے بعد میں اپنے بچے کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روشانہ بیگم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میں تو اپنے بھائی کے منہ سے رشتہ کیا تھا، آپ خود ہی بتائیں روشانہ بیگم، میں کیا کرتا؟ آئے دن مہران یاسمین کو بیٹا نہ ہونے کے طعنے دیتا تھا، اور جب شہریار کے لیے رشتہ مانگا تب کتنا پرسکون ہو گیا تھا نا کہ اللہ نے مہران کو بیٹا اسی طرح دینا تھا۔ عباسی صاحب نے افسوس سے کہا۔ اب کیا کر سکتے، مجھے نیچے ہی جو بہتر لگا تھا۔ اب وجدان کو ہی دیکھ لے کیسے نیچے ڈنکے کی چوٹ پر اس نے شگن کا دوپٹہ سب کے سامنے ماہر پر ڈال دیا اور تو سب سے لڑنے بھی لگ گیا۔ اب ایسے میں ہم زبردستی ارہا کو اس کے ساتھ باندھے، یہ وہ کیا اتنی گئی گزری ہے؟ ارہا کو تو خوش رکھتا۔ مگر وہ پاکستان آنے سے پہلے پہلے اتنا کرتا تھا ارہا کا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
عباسی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا، آپ کو اب کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں، اب جو بھی کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے، ویسے بھی وجدان اور ماہر نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا۔ اب میں آپ کی ایک نہ سنوں گی، کل ہی فرمان سے بات کر کے رشتہ لوں گی ارہا کا۔ اللہ نے ارہا میرے شہریار کے لیے ہی بنائی تھی، دیکھ لے کیسے رشتے جڑتے ہیں۔ روشانہ بیگم نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے بیگم، جو آپ کو بہتر لگے، اب ہم سونے لگے ہیں کیونکہ کل نکاح کی تیاریاں بھی کرنی ہے۔ سب مہران کو اللہ پاک صبر دے، جی انشاءاللہ۔ توبہ توبہ، کیا لڑکی نکلی، اللہ کی پناہ، شکریہ میرا یار بچ گیا۔ احنام نے شنایا سے کہا، واقعی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میرا بھائی اس شہر سے بچ گیا۔ آپ کو پتہ ہے احنام، مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مگر میں اور ماما بابا جانی کی وجہ سے چپ تھے، دیکھو کیسا رنگ دکھا، اور یہ وجدان، اس کا تو سر پھاڑنے کا دل کرتا ہے میرا۔ پتہ نہیں میری ارہا جانو کیسی ہوں گی۔ شنایا پہلے غصے سے پھر افسوس سے کہا، کچھ نہیں ہوا نا، وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، سنبھل جائیں گی۔ انعام نے کہا، باقی کل دیکھیں گے۔ انعام، مجھے بہت بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کو لا کر دے، میرا بیبی بھی بھوک سے اچھل رہا ہے۔ شنایا بیچارگی سے کہا، ہاں ہاں ہاں، جی جی جانو، ابھی لاتا ہوں کچھ کھانے کو، ویسے بھی میں نے خود ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، اپنا بھی لے کر آتا ہوں۔ انعام نے باہر جاتے ہوئے کہا، اور بھائی ان کا کیا بنا، انہوں نے کچھ کہا؟ شنایا نے انعام کو روکتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اس نے ماہر کو مل کر بھی بالکل بھی سیریس نہیں تھا لیا، احنام نے کہا، اور باہر نکل گیا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے رات 12 بجے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آخر کو شنایا کے بھائی اور احنام کے جگر کی جان چھوٹ گئی تھی۔ احنام نے بھی اب یہاں عباسی ہاؤس آ گیا تھا شنایا کے ساتھ ہی۔ اس کے بابا دبئی گئے تھے، ساتھ ہی اس نے اپنی ماں کو بھی بھیج دیا پیچھے، گھر اکیلا تھا تو یہیں آ گیا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی، میرا سر پھٹ رہا ہے یاسمین، میرا دل کر رہا ہے کہ ماہر کو جا کر کچھ کر دوں یا اپنے آپ کو کچھ کر لوں، میرا کیا قصور تھا جو میری ہی اولاد نے میری ہی عزت سب کے سامنے رون ڈالی۔ مہران صاحب نے کمرے میں موجود شیشے کے بانس اور ڈریسنگ کے اوپر پڑا سامان نیچے پھینک کر توڑ ڈالا۔ یاسمین بیگم بس پاس صوفے پر بیٹھی آنسو بہانے لگی، وہ کیا کہتی کسی سے، ان کی اپنی تربیت پہ انگلی اٹھائی گئی تھی۔ ابھی مہران صاحب کچھ بولتے جب ماہر دروازہ کھولتی اندر کی طرح داخل ہوئی اور کمرے کی حالت دیکھتے سمجھ گئی کہ یہاں کا معاملہ بگڑا ہے، مگر پرواہ کسے تھی؟ ماما، میں صبح جلدی اٹھ کر وجدان کے ساتھ جاؤں گی، آفٹر آل نکاح ہے کل میرا، تو نکاح کا جوڑا وجدان نے کہا کہ وہ خود لے کر دے گا۔ میں نے کہا بتا دوں آپ کو کہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، اور ہاں یہاں سے فارغ ہو کے میرے کمرے میں آ جانا، میں نے پیکنگ کرنی ہے، میرے ساتھ کروا دینا، اب لندن میں اچھی چیزیں لے کر جانا ہے نا۔ ماہر نے اپنے باپ اور ان کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے کہا، شرم نہ آئی تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو سرے عام رسوا کرتے ہوئے؟ مہران صاحب نے آنکھوں میں آنسو لے کر، کیسی شرم، ہر لڑکی کو حق ہوتا ہے اپنے لیے سٹینڈ لینے کا، اچھا جیون ساتھی چننے کا، میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی خوش رہے، گھومے پھرے، دنیا دیکھے؟ اوہ، آپ کیوں چاہیں گی کچھ بھی، وہ بھی بیٹی کے لیے؟ آپ کو تو شروع سے بیٹا چاہیے تھا، آپ نے کبھی میری طرف قدم بھی نہیں بڑھایا۔ یاد ہے مجھے آخری کب محبت سے پکارا تھا، یاد کیا ہونا؟ مہران صاحب، آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے محبت تو کی ہی نہیں تھی، میں آپ پر بوجھ تھی، آپ کے لیے عذاب تھی، اب شکر کرے کہ یہ بوجھ اور عذاب آپ کی زندگی سے دور جا رہا ہے۔ اگر شہری سے شادی ہوتی تو ساری عمر میں بھی پچھتاتی اور آپ بھی، میں اس لیے کہ ایک سڑیل بندہ میرا شوہر ہے، اور آپ پچھتاتے کہ میرے جیسا عذاب آج بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے مجھے جانے دے، عزت سے رخصت کرے، میں بھی خوش، آپ بھی خوش۔ اوہ سوری، آپ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی جان چھوٹی مجھ سے، اور میری جان چھوٹی آپ جیسے باپ سے۔ ماہر نے پہلے طنز پھر غصے میں کہا، اور کہتی ہی چلی۔ مہران صاحب خاموش کھڑے اپنی بیٹی کی دل کی بھڑاس سن رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں بلکہ ہر جگہ ان کی اپنی ہی غلطی تھی، جو آج ان کی بیٹی، ان کا خون، ان کے متقابل کھڑی انہیں باتیں سنا رہی تھی۔ ماہر صاحب بول کر رکی نہیں، وہاں سے نکل گئی، جبکہ یاسمین بیگم روتے ہوئے اپنا سر تھام بیٹھی، اور مہران صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئے۔ یاسمین بیگم کو کندھے سے تھام کر ان کا سر اپنے شانے پہ رکھ دیا، اس کو کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں تھے۔ یاسمین بیگم کا سہارا ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج کی رات ان دونوں پہ بھاری تھی، کیونکہ آج مہران صاحب کی عزت برباد ہوئی تھی اور یاسمین بیگم کی تربیت پر سوال اٹھائے گئے تھے۔
وہ ٹیرس پہ کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے شہریار چائے کا مگ لیے آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب اسے کھلی ہوا لینے کا دل کیا۔ اس کے کمرے میں بھی ٹیرس تھا مگر وہ گھر کا فرنٹ ایریا تھا، جبکہ سیکنڈ پوزیشن کا ٹیرس گھر کے بیک یارڈ کی طرف تھا اور ارہا بھی وہیں تھی۔ اسے دیکھتے شہریار بھی وہاں آ گیا۔ اسے لگا کہ ارہا کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر وہ اسے بتائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، گھر میں سب اس کے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھا، ریلنگ کے پاس کھڑا ہوا جہاں وہ بھی کھڑی تھی۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے ارہا کے سر پہ طرف بڑھا جب اس کی نظر ارہا کے چہرے کی جانب رکی۔ ارہا کے چہرے پہ سکون جھلک رہا تھا، اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرا رہے تھے، اس کی آنکھیں بند تھی مگر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ پرسکون ہے۔ شہریار اس کا سکون دیکھتے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اب وہ اسے کیا سہارا دیتا جو خود پرسکون ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ شہریار سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھا، پوچھنا ہی چاہیے۔ پوچھتے ہی چائے پینے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں اور بہتر ہوں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ارہا شہری کی آواز سن کر چونکی اور آنکھیں کھولتے ہی اسے دیکھنے لگی، پر اپنا جواب دیتی اسے سوال کر بیٹھی ہوں۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ شہریار نے پھر سے سوال کیا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی شہری بھائی، ارہا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، شہری نے چائے کا گھٹ بھرتے ہوئے کہا اور نظر اس کی ہنوز سامنے کی جانب کی۔ سوری شہری بھائی، میری وجہ سے آپ کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ ساری غلطی میری ہے۔ ارہا نے منہ نیچے کیے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ کیسی غلطی؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں اللہ سے کہتی تھی کہ وہ وجدان نامی بلا کو مجھ سے دور کر دے، میری جان چھوٹ جائے ان سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ میری دعا اس طرح سنیں گے کہ آپ کا بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ایسا نہیں تھا چاہا۔ شہریار عباسی ارہا کی یہ بات سن کر مسکرا دیا۔ ہاں غلطی تو یہ ہے تمہاری، اب کیا کر سکتے ہیں؟ شہریار نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارہا کو مزید شرمندگی ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری غلطی ہے؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم تو اللہ سے اپنے لیے وہی مانگتی تھی جو تمہیں بہتر لگتا تھا۔ تمہیں اپنے لیے وجدان بہتر نہیں لگتا تھا؟ تم نے ہم میں سے کسی سے کہنے کی وجہ اللہ سے کہا۔ اب اللہ نے تو اپنے بندے کے لیے بہتر کرنا ہی تھا، اور میں تو شکر گزار ہوں تمہارا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے میری بھی زندگی بچ گئی۔ میں تو ساری زندگی ایک ڈوگری عورت کے ساتھ گزارنا پڑتا، ایک ایسی عورت کے ساتھ جس کے دماغ میں خناس بھرا ہے، صرف اپنے ہی بارے میں سوچتی ہے۔ شہریار نے سوچتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے ارہا کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ کہتی بھی تو کیا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ارہا فرمان ماہر مہران کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے اس کی وجدان سے جان چھوٹ گئی۔ بیچ میں کوئی بھی بات تھی اسے پرواہ نہیں تھی، اس کا بس مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک آسمانوں کو دیکھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ پھر شہریار اپنے کمرے کی جانب جا چکا تھا اور ارہا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح اپنے عروج پر تھی۔ آج ہر کوئی مصروف تھا اپنے اپنے کاموں میں، مگر کسی کا دل نہیں تھا آج کی تیاریاں کرنے کے لیے۔ ارہا اور روشان بیگم نے کچن سنبھال رکھا تھا کیونکہ نکاح کے لیے گھر کے ہی بندے تھے، اس لیے رات کا کھانا اور نکاح کے لیے میٹھا گھر ہی بننا تھا، جبکہ ماہم بیگم یاسمین بیگم کے ساتھ پیکنگ میں مصروف تھی کیونکہ وجدان نے نکاح کے بعد اپنے ماں باپ اور ماہر کو لے کر ہوٹل شفٹ ہو جانا تھا۔ مطلب رخصتی بھی رات کی ہی تھی، اس لیے وہ آخری بار اپنی بیٹی کو سب دے دینا چاہتی تھی۔ یاسمین بیگم رات بھر روتی رہی جس کی وجہ سے انہیں بخار تھا، اس لیے ماہم بیگم ان کے ساتھ لگی تھی کہ طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ ماہر وجدان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ نکاح کا جوڑا وجدان نے لے کر دینا تھا اور گھر کے سب مرد آج گھر ہی تھے، تھوڑی بہت ڈیکوریشن کروا رہے تھے کیونکہ ماہر گھر کی بیٹی تھی۔ اس نے جو کیا سو کیا، مگر رخصتی تو گھر سے ہی ہو رہی تھی، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ مہران صاحب اب خاموش ہو گئے تھے مگر عباسی صاحب اور شہریار ان کے ساتھ ٹھیک سے بات کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہران صاحب خود کو اکیلا محسوس کرے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نکاح تھا، رات کے کھانے کے بعد رخصتی تھی۔ رات کے 1 بجے وجدان اور ماہر گھر میں داخل ہوئے جبکہ ارہا ابھی بھی کچن سے فارغ ہو کر نکلی تھی۔ وجدان سے تھینک یو سو مچ، میں بہت خوش ہوں، اتنا پیارا جوڑا، اللہ اتنا مہنگا اب میں بتا نہیں سکتی، صرف نکاح کا جوڑا 2 لاکھ کا، اس کے ساتھ میچنگ گولڈ کی جویلری 3 لاکھ کی۔ اف! ماہر نے ارہا کو دیکھتے جان بوجھ کر کہا، آخر کو جلانا بھی تو تھا نا۔ ہاں تم یہ سب ڈیزرو کرتی ہو، اب تمہارے علاوہ کوئی بھی لڑکی اتنی محبت ڈیزرو نہیں کرتی۔ وجدان نے بھی لقمہ دیا، وہ بھی چاہتا تھا ارہا جلے، اس کے ترلے کرے کہ وہ ارہا کو اپنا لے، اس کے لیے گڑ گڑائے
اور ارحا اس کے بارے میں کیا کہو گے تم وجدان؟ ماہر نے ارحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ ارحا جیسی لڑکے دور سے دیکھنے میں ہی اچھی لگتی ہے، وجدان نے بھی ارحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم پھر ارحا جیسی لڑکے دیکھتے ہی کیوں ہو؟ اسے دیکھو نا جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے لگی ہے۔ ماہر خیال رکھو اپنے ہونے والے شوہر کا، بہت رنگین مزاج لگتے ہیں۔ شہریار نے پیچھے سے آتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن لی جو کہ برداشت سے باہر تھی۔ ارحا کو جواب دینا نہ پا کر اس نے ہی جواب میں وہ کرارا جواب دینا بہتر سمجھا۔ تم تو رہنے ہی دو شہری، تم سے کہاں برداشت ہونا کہ تمہاری منگ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب اپنی ہی منگیتر کی شادی کی تیاری کر رہے ہو؟ ماہر شہری کی بات سن کر تب ہی تو گئی تھی۔ اگر منگیتر مخلص ہوتی تو تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے لگتے تھے۔ اب تو میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں، وہ بھی وجدان درانی کے لیے۔ باقی اللہ بہتر کرے، تم دونوں کے حق میں کوشش کرنا کہ 10 سال تک تو واپس نہ آؤ۔ شہریار ماہر سے کہتے ہی وہاں سے نکل گیا اور ارحا شہریار کی باتوں پہ مسکرا کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ مزید باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وجدان شہریار کی باتیں سنتا غصے سے وہاں سے اپنے کمرے میں گیا۔ روم کو لاک کرتے سوچنے لگا کہیں کچھ غلطی تو نہیں کر بیٹھا، مگر ہر سوچ پہ ماہر کے الفاظ بھاری پڑ جاتے۔ دوپہر کا کھانا سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھایا کیونکہ کام کا برڈن بہت زیادہ تھا۔ شام کے 5 بجے مولوی صاحب آگے تھے، کاغذات مکمل کرنے تھے۔ عباسی صاحب، شہریار، احنام، مہران سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے مولوی صاحب سے نکاح نامے کے فارم فل کروا رہے تھے۔ بیوٹیشن نے آ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا، صرف ماہر ہی تیار ہو رہی تھی جبکہ سب عورتیں سادی سی تیار ہوئی تھی خود ہی۔ ماہر نے سب سے بڑا پیکج کیا تھا جس کے لیے بیوٹیشن بھی اچھا خاصا وقت لگا رہی تھی، مگر وقت کی پرواہ کسے تھی؟ سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے جبکہ ماہر اپنا حسن سنوار رہی تھی۔ وجدان بھی گیسٹ روم میں تیار بیٹھا تھا۔ شام کے 6 بجے نکاح کے لیے سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ روشن بیگم نے اور ارحا اور ماہم بیگم نے مٹھائی اور کھیر ٹیبل پہ لگا دی تھی اور ایک شگن کی ٹوکری رکھ دی تھی جس میں وجدان کی ماں کی طرف سے بہو کے لیے سونے کے زیورات اور پیسے کی نقدی تھی۔ وجدان وہاں صوفے پر آ بیٹھا تھا، باقی بڑے بھی آس پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور بچوں میں ارحا اور احنام ہی کھڑے تھے۔ شنایا کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تھی، آخر کو اس کی پریگننسی کی کاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ ماہر اوپر تھی اور اسے لانے کے لیے کسی کا دل نہیں تھا، اس لیے یاسمین بیگم نے ملازماؤں کو بھیجا کہ وہ جا کر ماہر کو لے آئے۔ سب نے ٹھٹک کر یاسمین کو دیکھا مگر یاسمین نے کسی کی نظروں کی کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں نے جا کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے ماہر نے کھولا تو ملازماؤں کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ مجھے لے کر جانے کے لیے، ماہر نے پوچھا۔ وہ جی آپ کی امی بیگم نے کہا کہ آپ کو لینے ہم آئے، بانو نے کہا۔ واٹ؟ اب تم جیسی ملازمائیں مجھے نیچے لے کر جاؤں گی؟ اچھا اچھا رہے تم سب یہیں رکو، میں خود ہی جاتی ہوں۔ حد ہے بھئی، اب کیا یہ سب میری حیثیت بھول گئی ہے؟ ماہر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ اب وہ اپنی ماں کو غصے کی وجہ سے اپنے دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیچے آ کے تھوڑی دیر رکی، کوئی تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے وجدان کے پاس بٹھائے گا یا وجدان خود ہی ہاتھ تھام لے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ گھر کا کوئی فرد آگے نہ بڑھا، نہ ہی وجدان نے ایک غلط نگاہ بھی اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر وجدان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ماہر مہران ولد مہران خانزادہ، آپ کا نکاح وجدان درانی ولد درانی سے ولی درانی سے حق مہر 20 لاکھ روپے اور 10 تولہ سونا طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ اور اپنا حق مہر سن کر ماہر کے 14 طبق روشن ہوئے۔ 20 لاکھ تولہ سونا، وہ بھی 10 تولہ سونا، وہ بھی صرف حق مہر؟ سیریسلی، مطلب اس کا فیصلہ اچھا ہے؟ اس کا شوہر اس پہ پیسے لٹائے گا، اس کی ہے پوری خواہش پوری کرے گا؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ماہر نے 3 بار قبول کرتے ہوئے وجدان درانی کو اپنا اس جیون ساتھی بنا لیا۔ اب مولوی وجدان کی طرف گو گیا۔ وجدان ولید درانی ولد ولید درانی، آپ کا نکاح ماہر مہران ولد مہران خانزادہ کے ساتھ 20 لاکھ روپے 10 تولہ سونا طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ سنتے وجدان کی نگاہ ارحا کی جانب دیکھی۔ ارحا ہنوز نظریں جھکائے سن رہی تھی، اس نے کوئی تاثر نہ دیا جس پر وجدان کا خون کھول اٹھا۔
اس نے اتنا حق محض صرف اور صرف ارحا کو نیچے دکھانے کے لیے لکھوایا تھا، مگر یہاں تو سب بے سود تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ وجدان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے قبول کیا۔ نکاح کے بعد ولی صاحب نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور رحیمن بیگم نے اپنے بیٹے اور بہو کو پیار کیا، جبکہ باقی گھر کے سبھی فرد نے بھی اٹھ کر نہ ہی وجدان کو مبارک دی، نہ ہی کسی نے ماہر کو پیار کیا۔ بس مہران صاحب نے آگے بڑھ کر ماہر کے ہاتھ پہ چیک رکھ دیا جو کہ 50 لاکھ کا تھا، اور اس کے ہاتھ میں چیک تھما کر پیچھے ہوئے، میں اتنے وقت میں کوئی تیاری نہیں کر سکا، جہیز کی اگر مہلت ملتی تو عزت کے ساتھ جہیز دے کر رخصت کرتا، مگر تم نے مہلت نہ دی، خیر یہ اپنے باپ کی طرف سے آخری تحفہ قبول کر لو۔ یہ کہتے ہی بغیر ماہر کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھے وہاں سے چلے گئے۔ ماہر کو محسوس تو بہت ہوا مگر کسی کو احساس نہ دلایا۔ یاسمین بیگم، ماہم بیگم نے بھی روشانی بیگم اور ارحا کے ساتھ کچن میں چلے گئے اور مرد حضرات بھی اٹھ کر باہر لان میں چلے گئے۔ اب لان میں صرف ماہر وجدان اور رحیمن بیگم تھے۔ ماہر نے ہلکے سے ہاتھ وجدان کے ہاتھ پہ رکھا، کوئی کچھ بھی کرے میں تمہارے ساتھ ہوں تا عمر حیات۔ ماہر نے ہلکی آواز میں بلکہ مسکرا کر کہا، جس پر وجدان مسکرا بھی نہ سکا اور سر کو ہم کیا، بس اب کیا بول سکتا تھا، دل تو اب بھی ملامت کر رہا تھا مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ رات کا کھانا لاؤنج میں ہی لگا دیا گیا، کھانے سے فارغ ہو کے سب کھڑے ہو گئے، مطلب صاف تھا کہ اب رخصتی کر دی جائے۔ وجدان بھی ماہر کو لیے باہر لیے کھڑا تھا، رحیمن بیگم اور ولید رضانی باہر کی طرف نکل گئے سلام کر کے، اور وجدان بھی باہری دروازے کی طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ جو لوگ اس نکاح کو مبارکباد دینے اٹھے تھے وہ اسے اب کیا ملتے؟ ماہر نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کے گلے لگنا چاہا جسے یاسمین بیگم نے روک لیا۔ باہر کا دروازہ اس طرف ہے، خیر سے جانا اور واپس کبھی مت آنا۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرا بھی گھر ہے، ماہر نے افسوس سے کہا۔ ہاں تمہارا بھی گھر ہے، آنا تو خاموشی سے رہ کے چلی جایا کرنا، اب وجدان کے ساتھ کہیں پر بھی جاؤ، نہ ہمیں ملنے کے لیے بلانا نہ خود آنا، اور ہاں جب کبھی زندگی برباد ہوئی نا تو یہاں مت آنا۔ یاسمین بیگم نے سپاٹ سے لہجے میں ماہر سے کہا، آپ مجھے بددعائیں دے رہی ہو؟ بددعا ان کو دی جاتی ہے جو اس لائق ہو ماہر، تم تو بددعا کے بھی قابل نہیں ہو، جاؤ اب وجدان انتظار کر رہا ہے۔ بڑی ماما، ماہر نے روشانہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے نظریں پھیر لی، یہاں سے جاؤ ہیر، زندگی کوئی تو تم پھر ملاقات ہوگی، خوش رہو، ماہم بیگم نے کہا، اور پھر ماہر وجدان کے ساتھ رخصت ہو کر ہوٹل چلی گئی۔ ماہر گھر سے اپنے سارے کے سارے ڈاکیومنٹس لے گئی تھی اور اگلے دن ہی اس نے وہ سب ڈاکیومنٹس لندن کے لیے جمع کروانے تھے۔ وجدان نے اپنے دوست سے بات کر لی تھی، وہ ماہر کا کام جلد سے جلد کروانے والا تھا۔ پہلی قسط آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کہانی اچھی لگی تو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تب اگلی قسط میں دیکھتے ہیں کہ ان سب کا کیا ہوتا ہے، کیا ماہر خوش رہیں گی شہری، اور ارحا کا کیا ہوتا ہے۔